अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी अटन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा, बहुत हसीन और खुशियों भरा हुआ होगा और आने वाले आपकी ज़िंदगी का हर दिन ढेरों ढेर कामयाबियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला आपको गम के सायों से हमेशा दूर रखे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ हों और आप अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत आसान अंदाज में आगे बढ़ते रहें। जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो हमेशा से मेरा बिलीव है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है इसमें सीधा सीधा चलते रहें, हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही हों, लेकिन ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि इसके टर्न एंड ट्विस्ट, जब ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है तो आपको हमेशा से जो है वो मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, इमोशनली तौर पर जो है वो मजबूत रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए आप उसका जो है वो बहुत आसानी से सामना कर जाएँ। आपके अंदर जो सर्वाइवल की जो स्पिरिट है ना वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और आपको हमेशा से अपने अंदर जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे आसान अंदाज में बढ़ सकें। जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं और उनमें से एक सबसे स्पेशल दिन जो होता है वो बर्थडे होती है। तो आज हम विश करते हैं मोहम्मद हारून रियाज हैं, उनकी सालगिरह है। आप मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और आप जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, चलिए वो देखते हैं। हारून, आपको वंस अगेन मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बर्थडे विश करती हूँ। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और ढेरों ढेर कामयाबियाँ आपकी ज़िंदगी का मुक़द्दर हों, आमीन। ज़िंदगी की बात करते हैं तो ज़िंदगी को जहाँ पे खूबसूरत बनाना बहुत ज़रूरी है तो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बैलेंस करना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना हर किसी का हक़ है और उसमें आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब हार्ड वर्क की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो इसकी जो बेस है वो हमारी तालीम है और तालीम के बारे में हमेशा से मैं कहती हूँ कि वो हर शहरी का, हर जो इंसान है उसका फंडामेंटल राइट है कि तालीम उसकी जो है वो अप्रोच में हो। तालीम की भी अगर बात करें कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है, ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज के दौर में डिग्री के साथ स्किल को सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा जो कहते हैं ना कि स्किल जिसके हाथ में हुनर होता है वो कभी भूखा नहीं सोता है और वो बंदा कभी मात भी नहीं खाता है। तो स्किल का अडॉप्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो हम सिर्फ ये देखते थे कि बहुत सारी हमारे पास जो है वो फिज़िकल स्किल्स होती थी कि अपने हाथ से कुछ काम करना, लेकिन आज क्योंकि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसे सीख कर हम अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठकर जो है वो बआसानी एक बहुत हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। लेकिन वो कैसे कमा सकते हैं और उसका रोड मैप क्या होना चाहिए और इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमें दो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने जो है वो ज्वाइन किया है। पहले मेरे मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। शाहनवाज बोबक हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। शाहनवाज आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। कैसे हैं, मिजाज हैं आपके? मौसम बदल रहा है, कैसी तबीयत है? चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आप इसी तरह से जो है वो काम करते रहें और हमारे लिए नई नई इन्फॉर्मेशंस लेकर आते रहें। शाहनवाज, जैसे कि मैंने बात की कि डिजिटल दौर है और आज के दौर में स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहले जो है वो हमारी सोसाइटी में जो है वो ई कॉमर्स का वर्ड इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन आज हर बंदा जानता है कि ई कॉमर्स क्या है तो और किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के स्पेशली फीमेल्स जो है वो अर्निंग कर सकती हैं। तो कितना ज़रूरी है आज के दौर में डिजिटल स्किल्स को अडॉप्ट करना? जी बिल्कुल। जैसे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हुआ है। एक टाइम था कि 9 to 5 जॉब या फिर आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकल बिजनेसेस जो थे वो मोस्ट कॉमन थे, उनको बड़ा रिलायबल समझा जाता था। अभी भी ये जो मिथ है बड़ी मुश्किल से दूर होती जा रही है अभी हमारी सोसाइटी से, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। डिजिटल वर्ल्ड जो है अभी, अगर हम करंटली अगर बात करें कि इतनी आसान हो गई है दुनिया, काम करना इतना आसान हो गया है, पैसे कमाने इतने आसान हो गए हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए एक लैपटॉप की मदद से, एक टेबल चेयर की हेल्प से जो है वो आप कह सकते हैं कि लाखों रुपए जो है वो कमा सकते हैं, जो कि एक वाइट कॉलर जॉब में या जो हमारा फिज़िकल बिजनेस है जिसके काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं लोकेशन के और एम्प्लॉयज़ के, वो सारे जो एक्सपेंसेस उनको एक साइड पे करके आप एक टेबल पे बैठ के वर्ल्ड वाइड, लाइक पाकिस्तान में बैठे हैं आप, यूएस से, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं बेसिकली। तो इससे ना सिर्फ मेल्स तो ज़ाहिर है ये कर ही कर रहे हैं,
لیکن سب سے جو بڑا فائدہ ہوا ہے وہ ہماری فیمیلز کو ہوا ہے، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی اس طرح کی ہے، ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں فیمیلز کا باہر جانا، گھر سے باہر جانا تھوڑا سا ایک آکورڈ سمجھا جاتا ہے، ایک ٹیبو ہے جسے کہتے ہیں۔ لیکن ابھی اس سے یہ ہوا ہے کہ فیمیلز، میں نے جو ابھی تک انالائز کیا ہے، میلز کی نسبت جو فیمیلز ہیں یہ اس میں بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں، کیونکہ فیمیلز میں میرا خیال ہے ڈیڈیکیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے میلز کی نسبت جو ہے۔ تو ابھی تک کیونکہ میرے پاس بھی ایجنسی میں کافی فیمیلز کام کر رہی ہیں، ای کامرس ایجنسی میں، تو میں اگر ان کو کمپیئر کروں دونوں کو، تو مجھے جو لگتا ہے کہ سب سے جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں وہ فیمیلز کر رہی ہیں۔ تو گھر سے باہر بھی نہیں جانا، اپنے گھر میں روم میں بیٹھے، کسی سے انٹریکشن بھی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے غیر ملکی کرنسی میں کما رہے ہیں، ناٹ پی کے آر، اور اس سے اپنی ملک کی جو ہے اکانومی وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو حالات ہیں کافی زیادہ ڈیسٹیبل ہوئے ہیں، تو ابھی کے لیے اگر میرے خیال میں اگر سب سے زیادہ جو رول پلے کر رہے ہیں وہ فری لانسرز کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ ابھی ڈالر دیکھتے ہیں ہم، ابھی 275 اور 300 تک، بلکہ 300 سے ابو گیا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے پاکستان میں ڈالرز لے کے آنے کا۔ تو ویسے میں اس جو ہے انہیں ایک یہ میسج بھی ساتھ ساتھ دینا چاہوں گا کہ یہ ڈالر جو آ رہا ہے اس کو کنورٹ بھی کریں پی کے آر میں، تاکہ جو ہمارے پیسے کی ویلیو ہے یہ تھوڑی سی اپ ہو۔ تو obviously جو پی کے آر میں اور ڈالر میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، غیر ملکی کرنسی آئے گی، ہمارا ملک جو ہے وہ اسے بہتر انداز سے اسٹیبل ہوگا۔ بالکل بالکل، اور اسکل کو اڈاپٹ کرنا، کیونکہ اب تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اسکل سیکھنا چاہتا ہے۔ تو جہانگیر، جیسے پہلے بات کی جاتی تھی کہ ڈگری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈگری لے لیں گے تو اچھی کوئی جاب لگ جائے گی، لیکن اب لوگ اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں وہ اس طرف آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا وہ اپنے باس خود ہی بنیں گے، ہم خود ہی کام کریں گے۔ تو ڈگری اور اسکل میں کتنا مطلب ضروری ہے جو ہے وہ اسکل کو اڈاپٹ کرنا، اور ڈگری ساتھ میں، کیونکہ ڈگری کا ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، تو دونوں کا کتنی اہمیت ہے اپنی اپنی جگہ؟ اچھا، اس میں ایک غلط فہمی جو عام پائی جاتی ہے کہ جناب ڈگری لے کے جاب مل جائے گی۔ ایک تو ہماری سوسائٹی کو اس سے نکلنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک تو ارریلیونٹ ڈگریاں کروائی جاتی ہیں، بچے کا انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے، بچے کو شروع سے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کامن ہے کہ ہمارے انٹرمیڈیٹ تک ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر ہی پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسا تو اس کے بعد اس کی جو خواہشات ایک دفعہ وہ اس کا جو اس نے ہوا بنایا ہوتا ہے نا، وہ جب ٹوٹتا ہے نا، جب اس کو بارے میں سے ہوا نکلتی ہے تو پھر اس کو نہیں پتا چلتا میں کدھر چلا گیا۔ تو اب وہ جس بھی جگہ پہ آ گیا وہ 4 سال وہاں گزارے گا، اور 4 سال وہاں گزارنے کے بعد بھی جب وہ گریجویشن کر لے گا، 16 سال اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے گا، اس کو پھر بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکشن لیس پڑھائی جا رہے ہیں بچوں کو۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں نا، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ 16 سال ایجوکیشن کے ساتھ اس نے کوئی سکل نہیں حاصل کی۔ اچھا، سکل کوئی بھی حاصل کرنے کے بجائے صرف وہ اپنی ڈگری سے ریلیونٹ ہی کوئی سکل حاصل کر لے تو یہ بھی غنیمت ہے، لیکن ہمارے ہاں ریلیونٹ جو سکل ہے وہ بھی نہیں اس کو آتی۔ اچھا، اگر بات کریں کامن سکلز کی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن پہلے نمبر پر ہے، اور فیوچر اسی کا ہے کہ جو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جو اپنی بات کو آگے کنوے کر سکتا ہے، جو میسج ریسیور تک پہنچا سکتا ہے، وہی کامیاب ہوگا، اس کی ڈگری کوئی بھی ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کی جب بات آتی ہے، چونکہ اگر ہم نے گلوبلی کرنا ہوتا ہے تو اس میں انگلش کے حوالے سے زیادہ میجر رول آ جاتا ہے، کہ اگر ہم نے پوری دنیا سے اور ای کامرس کی بات ہو رہی ہے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ تو مسٹ ہے کہ ہم نے گوروں سے ڈالر میں، پاؤنڈ میں اور باقی انٹرنیشنل کرنسی میں اگر بزنس کرنا ہے، ان سے ڈیل کرنا ہے، تو کمیونیکیشن بھی ہوگی اور لینگویج بھی اگر آتی ہوگی ان کی، تو پھر اب ظاہری بات ہے ہم ان کو اپنی اردو لینگویج میں تو نہیں بتا سکتے کہ جناب ہم یہ بیچ رہے ہیں، یہ خرید لو۔ ہمیں ان کے برابر آنا ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو چیزیں سیل کرنی ہے، ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، ان سے کمائی کرنی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمائی ان سے کرنی ہے اور ہم کہیں ہماری زبان میں آ کے ہمیں کما کے دو؟ تو ہمیں گلوبلی اس چیلنج کو میٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں کمیونیکیشن سکل سیکھنا ہوگی اور انگلش۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایسی 2 سکل ہیں جو ہر ڈگری والا اگر سیکھ لے تو وہ اپنی ڈگری کو بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر آنا نہ آنا وہ بات کی باتیں، وہ سیکھ لیتا ہے بندہ، بہت جلدی سیکھ لیتا ہے، وہ ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن یہ ٹیکنیکل نہیں ہے کمیونیکیشن، اور یہ سافٹ سکل ان کو کہتے ہیں۔ تو سافٹ سکل جو ہے نا، وہ آپ ایک تو اپنا کا انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، ولنگ بھی ہوں،
زبردستی کسی کو آپ سافٹ اسکل نہیں سکھا سکتے. کمپیوٹر سکھا سکتے ہیں, ٹائپنگ سکھا سکتے ہیں زبردستی. ہاں ٹیکنیکل چیز جو ہے وہ زبردستی سکھائی جا سکتی ہے. آپ اس کو بٹھا دیں کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ٹک 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 کرنی ہے, یہ آ رہا ہے آپ کا, وہ بھی جان چھڑوانے کے لیے سیکھ ہی لے وہ گا. سیکھ لے گا. لیکن جو سافٹ اسکل ہے, جب تک انٹرسٹ نہیں ہوگا, ولنگنس نہیں ہوگی, یہ اسی طرح کی کتاب آگے کھلی ہے, جب تک وہ خود پڑھے گا اس کو سمجھے گا نہیں, اس کو رٹا نہیں لگے گا. لیکن کمپیوٹر پہ آپ بٹھا دیں انگلیاں چلانا تو وہ آ جاتی ہیں. ٹیکنیکل اور سافٹ اسکلز میں ڈفرینٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے زیادہ جو وجہ ہے کہ نوکریوں کا نہ ملنا, ہمارے بچوں کے پاس سافٹ اسکل نہیں ہے, کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہم نے شروع سے مائنڈ سیٹ بنایا کہ ڈگری آ جائے گی تو جاب اب ملے گی. ہمیں اس جو ہم نے ایک خواب بنایا ہوا ہے نا, اس سے نکلنا ہوگا اور حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ صرف ڈگری سے آپ کو جاب نہیں ملتی. ایون ہماری میس کمیونیکیشن کی ڈگری ہونے کے باوجود اگر آپ کو بولنا نہیں آتا, اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا, اگر آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں, تو پھر آپ کو کیسے جاب ملے گی نا. اس میں میجر وجہ یہی ہے نا کہ ایک تو ہم اپنی جو ہے وہ پیشن کو لے کے اتنے زیادہ ڈیڈیکیٹ نہیں ہوتے ہیں, اور ہم اتنے پیشنیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے ڈریمز کو فلفل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ایک نا وہ ہے, جیسے آپ نے ڈگری کی بھی بات کی کہ ڈگری امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ ہم اپنی ہی ڈگری کی بات کریں, جرنلزم کی ڈگری کی یا دوسری بھی ڈگریز کی بات کر لیں, جب لاسٹ سیمسٹر میں ایک انٹرنشپ کا پیریڈ آتا ہے نا, ہم تب ہی انٹرنشپ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. ہارڈلی کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا جو فرسٹ سیمسٹر میں سوچے گا کہ اچھا میں ڈفرینٹ طرح کی آرگنائزیشنس میں جاؤں. بہتر یہ ہے کہ 2 سال میں جہاں تک میری, یا 3 سال میں, 4 سال میں میری ڈگری کمپلیٹ ہو, میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں ڈفرینٹ طرح کے ایکسپرٹس کے انڈر بیٹھ کے. یا اس طرح سے اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے کیونکہ یوٹیوب نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں آسان کر دی. کمیونیکیشن کے حوالے سے جیسے کہ جہانگیر نے بات کی, تو ایسے ایک فری لانسر ہے میرا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات ہو رہی تھی, تو ان کا بلیو یہ تھا کہ فری لانس میں بھی 70% آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز کام آتی ہیں, 30% اگر آپ کو اسکل آتا ہے تو آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ایگزیکٹلی. اس میں دیکھیں نا, اگر آپ کو آپ کی چیز بیچنی ہی نہیں آ رہی, بات تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا. اسکل ایک سائڈ پہ ہے, جو آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. اب آپ کو ایک چیز بیچنی ہی نہیں آ رہی تو آپ کیسے بیچیں گے؟ سب سے پہلے کمیونیکیشن ہے. ابھی تک جو ہم نے بھی ابھی تک جو فیس کی ہے چیز یا اسٹوڈنٹس میں دیکھی ہے, سب سے بڑا جو فلا آ رہا ہے, بلیو می, اسٹوڈنٹس بیچلرز کی, ماسٹرز کی ڈگریاں کرنے کے بعد دوبارہ اسپوکن انگلش کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو 4 سال 6 سال جو ڈگری کی ہے وہ انگلش میں کورسز پڑھے ہیں سارے, تو وہ مطلب یہاں تو وہ کریمنگ ہے, رٹا سسٹم ہے سارا. مطلب اس میں کوئی سینٹنس میکنگ ہی نہیں سکھائی گئی کہ انگلش بناتے کیسے ہیں. چلے ہماری نیٹیو لینگویج جو ہے وہ اردو ہے, لیکن انگلش بنانا تو سکھا دی جاتی ہے نا. ٹینسز بڑے شروع سے آپ کو میٹرک سے بھی, بلکہ انڈر میٹرک سے سٹارٹ کر دیے جاتی ہیں. لیکن ہمارا المیہ ابھی تک یہ ہے کہ ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس سے انگلش نہیں آتی. کچھ بھی کرنا ہے, اب تو انگلش پہلے کہا تو جاتا تھا کہ یہ جو ہے ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے, لیکن اب یہ بن چکی ہے. فار ایگزامپل ایک فری لانسر ہے, اس نے کسی گورے سے بات کرنی ہے, اور میں پریکٹیکلی یہ بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے جو یہاں سے پاکستان سے لوگ ہائر کرتی ہے, میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں. میرا تو یہ کام ہے اور میں ڈیلی انٹرویوز بھی کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہوں. یقین کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اسکل ہے, پوٹینشیل ہے کام کرنے کا, لیکن انہیں بات نہیں کرنی آتی. کمیونیکیشن کا بہت زیادہ پرابلم ہے یہاں پہ. سب سے پہلے کمیونیکیشن ہے. اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو پھر ہی آپ جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جیسے اپنا ایجوکیشن کیریئر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں سوسائٹیز میں, گھروں میں تو شاید اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم انگلش لینگویج میں بات کریں, لیکن اسٹوڈنٹس کو آپس میں جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپس میں اپنی روٹین کی کمیونیکیشن کرتے ہوئے آپ انگلش لینگویج کا استعمال کرتے ہو, گرامر سے نکل کر, کیونکہ گرامر سب کو بہت مشکل لگتی ہے, تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. اور ایسی کون سی اسکلس ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے, جس کو سیکھ کر ہم اچھا ہینڈسم اماؤنٹ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں, کیونکہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTR10। स्किल्स के हवाले से बात करें तो दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। बहुत टाइम पहले से ही हम ये बात करते आए हैं कि जो पूरी दुनिया है, इंटरनेट ने सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब इतनी अच्छी बात ये है कि आप जो है वो स्किल सीख के 2 माह 3 माह 4 माह लगा के, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशंस है ना वो आपको कुछ टाइम के लिए जो है वो कोर्सेज ऑफर करता है, चाहे वो 3 माह का हो 6 माह का हो। उसके बाद जितना हार्डवर्क है, जितनी कोशिश है वो आपकी है, क्योंकि इंटरनेट ने हमें हर चीज़ जो है हमारे हाथ में दे दी है। अगर हमें बेसिक्स का पता है तो हम डिफरेंट तरह की जो है एक्सपर्ट्स की वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो मेकअप करना है, चाहे वो कोई भी डिजिटल आर्ट है, डिजिटल स्किल्स है, फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो हम सीख कर घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा हैंडसम कमा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि उसमें कोई वक्त की कैद नहीं है, उम्र की कैद नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जो है ये काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, और किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आप सीख सकते हैं। अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है उससे इस सेशन को गौर से सुनते रहिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। शाहनवाज, जैसे हम बात करें कि बहुत सारी मार्केट में स्किल्स तो हैं, लेकिन बात जब स्किल्स सीखने की आती है तो हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली जो है काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे हैं तो माइट भी पॉसिबल कि मैं अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकती, लेकिन मैं देखूंगी कि अच्छा अगर शाहनवाज इसमें एक्सेल कर रहे हैं तो मैं भी यही सीख लूँ। तो ये कैसे एग्जामिन किया जा सकता है कि हम कौन सी स्किल को सीखें और इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है, और जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं आप किस तरह से उन्हें गाइड करते हैं? जी, सबसे हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम, चाहे वो अगर आप IT सेक्टर की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, या फिर हमारा वैसे जो है वो जनरल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें दोनों में ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमें नहीं पता कि जो स्टूडेंट है, कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें अल्लाह ने हर बंदे को जो है ना एक डिफरेंट तरह से डिज़ाइन किया है। हमारा एक जेनेटिक मेकअप जो है वो भी डिफरेंट है। अब एक बंदे के जीन्स के अंदर ही नहीं है डिज़ाइनिंग, तो वो किस तरह से क्रिएटिव हो सकता है? कोर्स कर लेना इनफ नहीं है। हम शुरू से ही ये करते आ रहे हैं। अगर किसी ने अगर इंजीनियरिंग थी, एक दफ़ा इंजीनियरिंग का बड़ा बूम आया, हर घर वालों ने चाहा कि हर घर में से एक एक इंजीनियर बनेगा। अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, हर घर से एक डॉक्टर बनेगा, चाहे सारा कुछ बेच के आपको प्राइवेट भी जो है उन्हें मेडिकल करवाना पड़ता है। इंटरेस्ट भी नहीं होता है, इंटरेस्ट ज़ीरो होता है, वो फेलियर का शिकार होते हैं और वापस आ जाते हैं, पैसा भी ज़ाया और टाइम भी ज़ाया। हमें ये देखना है, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए तो अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने तो अलग से इनके डिपार्टमेंट्स और सारा एक अलग से सेटअप बनाया हुआ है कि बच्चे का स्कूल लेवल से इंटरेस्ट देखा जाए किस में है। मुख्तलिफ उसमें गेम्स आ जाती हैं, या उनका एक जो है मुकम्मल सिस्टम है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मेरी आपने मिसाल दी है, या एक थर्ड पर्सन है, वो एक चीज़ में बहुत अच्छा जा रहा है, एक बच्चा है, उसके घर वाले जो हैं वो उसको फोर्स करेंगे, वो देखो उसका बच्चा जो है वो ये काम उसने किया और उसने दिनों में गाड़ी ले ली, घर ले लिया। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये ख़त्म होनी चाहिए। आप देखें कि क्या आपका बच्चा जो है, देखें मार्केटिंग वाला बंदा कभी भी जो है वो घर नहीं बैठ सकता। एक बंदे को इंटरेक्शन का शौक होता है, एक जो है वो बड़ा कंजर्वेटिव होता है, लोगों से बात करना जो है वो पसंद नहीं करता। हमारे सामने तो क्लियर हो गया कि ये जो बंदा कंजर्वेटिव है, या जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, ये बंदा बात नहीं कर सकता किसी से, तो ये सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसे जा सकता है? सॉरी, इंट्रोवर्ट है। अब दूसरी साइड पे अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, उसको आप किसी कमरे में बंद करके कह देते हैं कि ये काम करना है, उसकी तो जान निकल जाएगी। हमने देख लिया। इसी तरह आप देखें कि क्या आपका बच्चा, निशानियां जो है ना, जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो बच्चों को बचपन में ही जो है जज कर लेते हैं। कोई बच्चा जो होता है वो बड़ी अच्छी डिज़ाइन बना रहा होता है, क्रिएटिव होता है, हम वहीं से अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये बच्चा अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेगा ना तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाएगा। एक बच्चा जो है वो बिजनेसमैन बड़ा अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है हमारी नेचर पे। हमें बेसिकली बच्चों में देखना है कि हमारे बच्चे का शौक क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन है, अगर आपको वो काम करते हुए मज़ा आ रहा है बेसिकली, तो आप उसमें जितना आप जो है वो स्केल करेंगे उसको,
جتنا آپ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے کچھ سیکنڈ پرسن نہیں لے کے جا سکتا. اور میں نے بہت سارے ایسے، ہم ہمیشہ سے بات بھی کرتے رہتے ہیں اپنے سیشنز میں، ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں جو ٹاپر بھی نہیں ہیں اور بیک بینچرز ہوتے ہیں، شاید ڈگری انہوں نے جو ہے نا مارکس جو ہے نا وہ بہت رو کے کھینچ کے پورے کیے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ ٹاپر سے بہتر ارن بھی کر رہے ہیں اور ایکسل بھی کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں سائنس اور آرٹس کے اسٹوڈنٹس کی، آپ بھی یہی ایگزامپل دیتے ہیں کہ آرٹس والے زیادہ اچھے سے جوائن کر رہے ہیں. جیسے کاؤنسلنگ کی بات کی ہے شاہ نواز نے بھی، تو اس میں جیسے انہوں نے بتایا کہ کچھ سمٹمز، کچھ ایسے سائنز ہوتے ہیں جو ہمیں بچوں میں ہمیشہ سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہانگیر ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچہ جو ہے وہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا یا پھر کسی اور فیلڈ میں جائے گا. تو ہم بچے پہ ایک تو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کتنی زیادہ ضروری ہے، ان کا آج کے دور میں جو ڈیجیٹل سکلز ہیں ان سے اویئر ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا، پیرنٹس کا اویئر ہونا یا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن ٹیچر کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے. سب سے میں سمجھتا ہوں جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ ہمارے ٹیچر پر ہے. اب دیکھیں، پیرنٹس کی اکثریت ان پڑھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کلاس میں جتنے بچے آ رہے ہیں ان کو دیکھیں، جو صحیح وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے نا وہ اسکول، کالج یا انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے. گھر میں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں ہوتا. اب گھر میں پیرنٹس اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ٹیچر کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اس کی تربیت کرنا. انفارچونیٹلی ہم نے اس ایلیمنٹ کو مائنس کر دیا ہے اور ہم نے کہا صرف پڑھانا ٹیچر کا کام ہے. پڑھانا تو وہ کتابیں دے دو، کسی کو کتابیں پڑھ لے گا، لیکن سمجھانا اور اس کی ڈائریکشن دینا اور اس کی تربیت کرنا، اس کو زندگی میں آنے والی تلخیوں کے حوالے سے، ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے پہلے سے اویئر کرنا، یہ ٹیچر کا بنیادی رول ہے اور ہونا چاہیے، جو ہمارا ٹیچر پلے نہیں کر رہا. اب دیکھیں، وہ جیسے اکثر وہ گھر والوں پہ ڈال دینا کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں جانے والے بچوں کے اکثر پیرنٹس الٹریٹ ہیں. وہ خود بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں. اچھا، ان کے مائنڈ میں یہی ہے کہ پڑھ لکھ جانے سے میرا بچہ اچھا نوکری اچیو کر لے گا، کمانا شروع کر دے گا اور ہماری طرح کہیں لیبر نہیں بنے گا، کوئی اچھی کلاس میں چلا جائے گا. اس میں وہ ساری ذمہ داری ٹیچر کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. اب ٹیچر جو ہے وہ انسان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ والدین جو ہیں اس کو زمین پر لے کے آتے ہیں، دنیا میں لے کے آتے ہیں، لیکن جو استاد ہے، جو ٹیچر ہے، وہ زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے. اور بلندیاں جو دینا ہے یہ اس کے لیے ٹیچر اگر اپنا رول پلے کرے تو آپ دیکھیں سوسائٹی میں کتنا چینج آئے گا. سوسائٹی میں اگر چینج نہیں آ رہا تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اس میں جو رول ہے وہ ٹیچر کا ہونا چاہیے، جو پلے نہیں ہو رہا. کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ دنیا میں اب ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں. دیکھیں، اب یقین کریں انجینئرنگ میں اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پتا ہے نا کہ آگے کیا ہو رہی ہے انجینئرز کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے انجینئرنگ سے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. اب انجینئرنگ سے لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس کی سیلری بہت کم لگتی ہے. اس سے زیادہ دوسرے کئی ایسے شعبہ جات ہیں، ایون جو کامرس والے ہیں، جو بی کام والے ہیں، ایم بی اے والے ہیں، سی اے والے ہیں، ان کی سیلریز بہت زیادہ لگتی ہیں. انجینئر کے مقابلے میں 3-3 4-4 گنا سیلریز ان کی سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اب جن لوگوں کو پتہ چل گیا، اب انجینئرنگ سے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا گیا لوگوں کی طرف سے، لیکن جن کو نہیں پتا وہ بھی انجینئر کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز، اب 300 سیٹ آئی ہیں پورے پنجاب میں شاید، اور 13,000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے اپلائی کیا ہے. تو اندازہ کر لیں کہ ایک سیٹ پہ کتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، اور سارے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں. وہی بات کہ پرائیویٹ کالج سے آپ پیسے لگا کر، وہ کہتے ہیں نا، ایک دوست نے اپنے بیٹے کو داخل کروایا تو میں نے کہا یار اس کو اتنا مہنگے کالج میں کروایا ہے، تو کہتا میں سوچوں گا ایک پلاٹ لے لیا ہے تو مجھے انویسٹمنٹ یہ پروفٹ دے گا. اندازہ کریں ایک پیرنٹ کی اگر یہ سوچ ہے تو وہ ڈاکٹر کیا انسانیت کی خدمت کرے گا یا کسائی بنے گا؟ کسائی بنے گا. تو یہ ہمارے مائنڈ سیٹ اور تھاٹ ہے کہ ہم پڑھائی کو فوری پیسے کمانے سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے کبھی بھی پڑھائی انسان بنانے کے لیے نہیں کی کہ ہم اس کو انسان بنا دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈیجیٹل سکلز کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 डिजिटल स्किल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसको अडॉप्ट करके आप घर बैठे बहुत अच्छा कमा सकते हैं और 9 to 5 का जो झंझट है आप उससे भी बच सकते हैं। आपके पास कोई टाइम की कैद नहीं है, उम्र की कैद नहीं है। तो आप अगर समझते हैं कि आप लेट हो गए हैं तो बिल्कुल भी आप लेट नहीं हैं। आज ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो रब्ता करें। अगर किसी इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस नहीं पे कर सकते तो आज के दौर में मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, तो आप YouTube से, Google से बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं। सीख कर बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप से सब कुछ एफर्ट किया और आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और आज के दौर में किन जो है वो डिजिटल स्किल्स का ज़्यादा ट्रेंड है, इस हवाले से हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं ई कॉमर्स के एक्सपर्ट शाहनवाज। अगर बात करें, आपने कम्युनिकेशन की बात कर ली, काउंसलिंग की बात कर ली, इससे हट कर अगर हम बोलें कि ये टॉप 5 या टॉप 10 स्किल्स हैं, ये अगर आप सीख लेते हैं तो आप जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में मात नहीं खाएंगे, तो ऐसी कौन सी ज़्यादा स्किल्स हैं जो स्टूडेंट सीख रहे हैं जिनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है? जी, सबसे पहले जैसे आपने बात की कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को इसमें भी इशू है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, फ़ी नहीं कर सकता, तो मैं अगर मेरे तक पहुँच सकती हैं तो मैं उसे फ्री में कुछ ऐसा ट्रैक भी दे सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि ये कर लो, विद इन 2 to 3 months और 4 months जो है वो आप एक्सेल कर जाओगे। चलें जी, आपकी ये मुश्किल भी हमने आसान कर दी कि आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से जो है वो मिलवा दिया कि जो आपको फ्री भी ऑफर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मार्केट में और भी सारे लोग हैं जो आपको फ्री कोर्सेज भी ऑफर करते हैं कि आप आएँ। बात वही आती है कि आप कितने पैशनेट हो, आप कितने विलिंग हैं। यूट्यूब भरी पड़ी है, सारे कोर्सेज वही हैं और मैं भी अपना कुछ कंटेंट डालता हूँ सोशल मीडिया पे। आप अगर किसी बंदे के अंदर अगर कोई सीखने का जज्बा है, अगर कोई स्पार्क है करने का, तो बिलीव मी, मैं अगर किसी और की क्यों मिसाल देनी है, मैंने कभी कोई पेड कोर्स जो है वो नहीं लिया था। सब कुछ जो है वो फ्री में सीखा, फ्री में किया। 2016 में मैं फैसलाबाद आया था क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग नहीं करता। ऑफ द रिकॉर्ड हम ऑफ कैमरा ये बात भी कर रहे थे कि किस तरह से आपने कोविड के टाइम पे सारा वो किया, तो आप हमारे लिए खुद एक एग्जांपल हैं। उस पर भी मैं चाह रही थी कि आप अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करें। लेकिन उससे पहले हम जो है ना थोड़ी सी आप मुझे स्किल्स के हवाले से बता दें ताकि फिर आपका जो है वो जाहिर बात है बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जी, अभी अगर मैं डिजिटल स्किल्स में बात करूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल 1 by 1 अगर आपको बताऊं कि ई कॉमर्स बड़ा टॉप पे जो है वो समझा जाता है और है भी, क्योंकि पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, जाहिर है सेल्स हैं इसमें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर मैं रैंक करूं, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग जो है वो तो एक समंदर है ना, कोडिंग का जो बंदा इसमें आ जाता है तो ये तो एक कह लें कि एक बड़ी वास्ट स्किल है। ई कॉमर्स में ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिसको ज़्यादा आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा लोग कर रहे हैं? जी, ई कॉमर्स में फ़िलहाल जो अगर देखा जाए सबसे जो बड़ी मार्केट है वो हमारे पास डेफिनेटली अमेज़ॉन है, जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा है क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कस्टमर फ्रेंडली है। लाइक आप अगर एक कस्टमर अमेज़ॉन से ऑर्डर करता है कोई चीज़ तो वो 30 डेज़ तक रिटर्न पॉलिसी है कि तब 30 डेज़ के अंदर वो चीज़ अगर डैमेज भी हो जाती है तो वो रिटर्न कर सकते हैं। फिर उनकी शिपिंग का आजकल तो हम देख रहे हैं कि यूएसए में ड्रोन सिस्टम आ गया कि विद इन डे, एक दिन के अंदर डिलीवरी, सेम डे के अंदर डिलीवरी है। तो उसने एक सेटअप ही ऐसा बना दिया है कि वो कह लें कि छा गया है। उसके बाद अगर आप खोलें तो फिर तो बेशुमार ईबे है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, कहीं पे भी आप जाके, अब टिकटॉक बड़ा इन है, एक नई चीज़ जो है वो ऐड हो गई है। हम पहले तो टिकटॉक जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड टिकटॉक शॉप लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और ये मैं मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, अगर अभी ये कोई ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहा है, मेरा मशवरा है उसे कम कंपटीशन, कम सैचुरेशन और मोर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप टिकटॉक शॉप जो है वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मार्केट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यूएसए, यूके या किसी भी जो है वो कंट्री में स्टार्ट कर सकते हैं। शाहनवाज अब हमारे पास मौजूद हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो होती हैं हमारे ऑडियंस को भी हैं। एक जो है वो डाउट मुझे भी था, तो चलें वो भी क्लियर कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसे भी स्टोर्स ऑनलाइन देखे हैं जो कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करें, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस आप आके हमारे जो है वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, यहाँ से सेल्स जनरेट करके आप हमें दें और अपना जो है वो जितना आपका पोर्शन सेल का बनता है आप वो रख लें। उसमें यह है कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप घर से बैठ के जो है वो काम कर सकते हो। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स कितने ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं? अच्छा,
اس کو نا میں دو چیزوں سے کمپیئر کرتا ہوتا ہوں، کیٹیگرائز کرتا ہوں، پاکستان اور دوسری مارکیٹس. ان لکیلی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں تھوڑی ایتھکس کی کمی ہے. یہاں پہ جو جتنے فراڈز یا یہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی ہیں، ہماری گھر کی خواتین جو ہیں وہ ان کو بڑا بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے بڑی چیزوں پہ. بڑے جو ہے نا وہ گرین گارڈنز جو ہے وہ ایک ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کچھ دیر میں کام کریں اور ایسا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں، جو کانسیپٹ آپ کہہ رہی ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ. جی 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 جی. ٹھیک ہے. یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اگر جو آپ کا سورس ہے وہ اوتھینٹک ہے. اوکے. آپ کو اگر جو کوئی ویب سائٹ ہے آپ اس کو پہلے اچھے سے ویریفائی کریں، کتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. بندے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اس کے فیڈ بیکس کیا ہیں. سوشل میڈیا اتنا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سامنے، پوسٹ کر کے لوگوں سے پوچھیں کہ اگر کسی نے کام کیا تو مجھے ریویوز دیں سٹارٹ کرنے سے پہلے. بلکہ آپ ویڈیو کے نیچے بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں، آپ انہی کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو ان سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ لوگوں نے کیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایک جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ ایک بزنس ماڈل ہے. اگر کوئی اس میں دیکھیں، سمپلی یہ ہے کہ آپ کمیشن پہ کام کرتے ہیں. آپ کسی کی چیز جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ ایک ویب سائٹ اپنی بنا لیتے ہیں یا آپ اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور بیک اینڈ پہ وہ بڑی کمپنی ہے، وہ الاؤ کرتی ہے کہ میں آپ کو ایفیلیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہوں یا پھر ریفرل پرووائڈ کرتی ہوں. آپ میرے ریفرنس سے یا میری اس سائٹ کا لنک جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں لگائیں. ادھر سے کوئی اگر آرڈر آتا ہے اس آرڈر کا کمیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ ہمارے پاس ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے. تو یہ تقریباً ہر ایون کہ ایمیزون نے بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے. ہر بڑے پلیٹ فارم نے. دیکھیں ان کو تو بزنس لینا ہے، جیسے بھی کوئی جنریٹ کرے تو اس میں جو ہے وہ جو آگے جو پرسن ہے ایفیلیٹ کام کر رہا ہے وہ اپنا تھوڑا سا کوئی $1 اپ کر لے گا، $2 اپ کر لے گا ریٹ، تو اس کو جو ہے اس میں بھی پروفٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے. نو ڈاؤٹ فری آف کاسٹ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اچھے پلیٹ فارمز کو ایکسپلور کریں، نہ کہ جو پاکستان میں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کیونکہ ہمارے پہلے ہی جو ہے ہمارے ہاں تھوڑا المیہ ہے کہ اسکیمرز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے کچھ ہم کسی کو کمپلسیٹ کرنے کی یا اس کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں اسکیمرز کی بہت زیادہ بھرمار ہو جاتی ہے. تو جہانگیر ظاہری بات ہے آپ کو بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، بہت سارے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے جانتے ہیں. تو اسکلز تو لوگ سیکھ رہے ہیں، لیکن اس اسکلز کو جو ہے وہ جیسے اوتھینٹسٹی کی ہم نے بات کی، کتنا ضروری ہے اس پہ ریسرچ کرنا، کیونکہ ریسرچ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کوئی بھی کام کریں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہے، ہم سنی سنائی بات کے پیچھے زیادہ لگ جاتے ہیں. اچھا، ہمارے یہ مسئلہ ہے کہ ہم جلد باز بہت ہیں. ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں اور ڈالر گرنا شروع ہو جائیں، اور ہم سنی سنائی اور کہتے ہیں نا وہ باتوں میں آ جاتے ہیں اور بہت جلد کہتے ہیں کہ یار یہ تو راتوں رات کہہ رہا ہے $1 آنا شروع ہو جائیں گے اور ود ان منتھ ہو جائے گا. تو بغیر کوئی کام سیکھے، بغیر کچھ ایفرٹ کیے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا آپ کو کچھ مل سکتا ہے؟ ایک روٹی کھانے کے پروسیس میں کتنی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. آٹا کہاں سے، وہ گندم کا بیج کسی نے بویا، اس کی فصل تیار ہوئی، وہ کسی فیکٹری میں گیا، کسی چکی میں گیا، اس کا آٹا بنا، آپ کی مدر نے اس کو پہلے گوندا، پھر اس کی روٹی بنائی، پھر آپ نے ایک لقمہ لیا. تو آپ اس چھوٹے سے ایک پروسیس روٹی کھانے کو دیکھ لیں کہ اس میں کتنا ایک سرکل لگا ہے. یہ فوری نہیں آ گیا لقمہ آپ کے منہ میں. ہم صرف وہ پلیٹ میں ٹرے میں پڑی روٹی کو دیکھ کے کہتے ہیں کتنا آسان ہے، اس کو چبا لیں کھا لیں. آپ نے پروسیس کو فالو نہیں کیا تو آپ ایک روٹی کھا لیں گے، اس کے بعد نئی روٹی بنانے کے لیے سارا پروسیس سے گزرنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. ہمیں جلد باز نہیں بننا چاہیے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کئی فوری ایڈمیشن لیتے ہیں، فیس دیتے ہیں جی، اور کہتے ہیں کہ پہلے مہینے سے ہی مجھے کچھ $1 آنا شروع ہو جائیں. آپ نے سیکھا کچھ نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ وہیں پہ ٹکا ہوا ہے پیسہ پیسہ. آپ اللہ کے بندے پہلے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کے قابل کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دیکھیں آپ نے ڈگری لے لی لیکن آپ میں کوئی قابلیت نہیں ہے تو کوئی آپ کو جاب کیوں دے گا؟ جس نے جاب دینی ہے اس نے آپ سے کام لینا ہے، آپ کی ڈگری کا اثار نہیں ڈالنا. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. اس نے آپ کی ڈگری آفس میں فریم لگا کے نہیں رکھنی کہ اس کی ڈگری آ گئی میرا بزنس چل پڑے گا، میں اس کو فریم لگا کے یا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لوں گا. تو ڈگریاں تعویذ نہیں ہے، لٹکانے کے لیے چیز نہیں ہے. وہ آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے. آپ خود بولتے ہو کہ آپ قابل ہیں، آپ کی ڈگری سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے. آپ نے اپنی قابلیت کے سر پر اپنا لوہا منوانا ہے
اس کے سر پہ آپ نے جاب لینی ہے، اس کے سر پہ آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے. اب بہت بڑی تعداد میں بچے جاتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک سیشن میں 2-4 بندوں سے زیادہ کوئی آگے نکلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اور ساری ڈگری چیزیں کی وہی بھی ہے اگر کہ جو آپ بات کر رہے ہو وہ بھی شاید فرسٹ انٹرویو تک، فرسٹ جاب تک ہی ہوتی ہے آپ کو ریکوائرمنٹ. اس کے بعد لوگ آپ کی مارکیٹ آپ کو آپ کی اسکل کے بیس پہ جو ہے وہ جج کرتی ہے کہ اچھا یہ بندہ کام کرنے والا، تبھی آپ کو خود سے جاب آفرز بھی آتی ہیں. اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہو تو اس میں آپ کتنے زیادہ کیپیبل ہو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور جو ہے ہمارے پاس بہت ساری ایسی لائیو ایگزامپل ہیں، کیونکہ شاہنواز کے ساتھ تو میں ابھی بات بھی کر رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے خود سے ساری چیزیں اسٹارٹ کی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود اپنے جو ہے وہ گول کو لے کے پیشنیٹ ہو. شاہنواز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جہانگیر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ڈیجیٹل کی دنیا ہے، تو کوشش کریں اسکل سیکھیں اور اچھے پلیٹ فارمز کے تھرو سیکھیں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی یہ شک ہے کہ یہاں پہ کوئی اسکیم ہے تو آن لائن بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جس سے آپ اسکل سیکھ کر اپنے لائف کو بہتر ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں، ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے اس کو ارن کر سکتے ہیں. تو اپنے لیے، اپنے بہتر لائف کے لیے کوشش کیجیے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جمعہ کی مناسبت سے اگر ہم بات کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پہ بات کی جائے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوں اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اور ہمارے اپنی آخرت کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چل سکیں، بیلنس کر سکیں. جب بات آتی ہے رشتوں کی تو والدین کا جو مقام ہے وہ اللہ پاک نے بہت بلند رکھا ہے. ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھتی ہے. باپ جو ہے وہ ہمیں دنیا کی ہر طرح کی دکھ سکھ سے، دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے. تو والدین کی کیا اہمیت ہے، والدین کی عزت، ان کی تکریم کی اگر بات کی جائے تو ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، حدیث میں اس کے کیا اگزامپلس دی گئی ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری اپنے عوامل سے جو ہے وہ ایسی اعمال سے ایسی باتیں ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کرتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے اور جتنی بھی انسانیت ہے ان سب کے لیے بہت زیادہ سود مند ہیں. اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے کہ اسلام میں والدین کی کیا اہمیت ہے، کتنا زور دیا گیا ہے اور ان کی خدمت پہ اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو کس طرح کا ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض کھرر، اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد تنویر طاہر راتھوڑ، مدیر اعلیٰ خاتم نبوت قرآن اکیڈمی، ڈویژنل صدر JUP نون. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. علامہ صاحب، والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہمیشہ سے ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ ان کی جو ہے نا جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدمت کی جائے تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے. قرآن پاک کی روح سے دیکھیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے حقوق العباد میں حقوق اللہ کے بعد جی سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ والدین کی ساتھ تکریم، عزت، خدمت کا معاملہ ہے. قرآن حکیم اس امر کو اجاگر کرتا ہے. ارشاد ربانی بھی ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، اپنے مالک کے سوا، قادر مطلق کے سوا، پیدا کرنے والے اپنے پاک ذات اقدس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بے شک عبادت ہے تو صرف اللہ فرماتے ہیں. قرآن کریم اس کو اجاگر کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. بے شک بے شک. اور حقوق اللہ کے بعد پھر جو درجہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں اجاگر فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو قرآن حکیم نے اس امر کو اجاگر کر دیا رہتی دنیا تک کہ حقوق العباد میں، خدا کی مخلوق میں
سب سے زیادہ عزت کے لائق جو رشتے ہیں وہ والدین کے ہیں. تکریم تو سب کی کرنی چاہیے. جی. اور پھر آگے خالق نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اور ساتھ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھیپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے مالک نے خود ہی درس دے دیا. قرآن نے اس امر کو پوری انسانیت پہ واضح کر دیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک یا دو یا دونوں بڑھیپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے بالکل تعظیم اور تکریم سے رہنا ہے. اف تک نہیں کرنی، ہوں تک نہیں کہنا. اور ان کے لیے مالک نے یہ درس بھی دیا کہ میرے آگے دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے ہمیں پالا، کتنی سختیاں برداشت کی، ان کے لیے رحم کا معاملہ فرما. تو جب اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ میرے بندو تمہارے لیے یہ چیز لازم ہے کہ والدین کا اکرام کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرنا. اور قرآن حکیم نے متعدد مقامات پہ اس امر کو اجاگر کیا ہے. تو اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی تاکید فرما دی کہ جب والدین زمین پہ راضی ہوتے ہیں. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. والدین کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، کتنا زور اور اہمیت دی گئی ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا تذکرہ ہے، کیا ذکر ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ حقوق اللہ میں چاہے کوتاہی ہو بھی جائے اسے وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کسی بھی طرح کی کوتاہی کو جو ہے وہ ہرگز بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جب بات آتی ہے والدین کی تو والدین کا درجہ بہت بلند ہے. ماں کے تو قدموں کے نیچے رب العزت نے جو ہے وہ جنت رکھتی ہے. تو ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور ہمارے مذہب میں اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. علامہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارے دین میں والدین کے حق کے بارے میں، خدمت کے بارے میں اور رویے کے بارے میں جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا اکرام، احترام، ان کی خدمت، ان کو راضی کرنا. ظاہر ہے بڑھیپے میں والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. ساری زندگی انہوں نے اولاد کو دی ہے جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور ہے اور ٹھنڈ پہنچانے والے. تو اب ان کا وقت ہے، ان کو جس آدمی نے راضی کر لیا ان کی خدمت اور اکرام تکریم کے لحاظ سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ زمین پہ والدین جس کے راضی ہو گئے، عرش والا جو ہے عرشوں پہ راضی ہو گیا. واہ واہ، سبحان اللہ. گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو اپنی زبان نبوت سے طے کر دیا کہ جس شخص کے ساتھ اس کے والدین راضی ہوتے ہیں، عرش والا بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے آج کہ والدین کے حوالے سے محراب و منبر سے بھی اس امر کو اجاگر کیا جائے. معلمین کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اس امر کو یقینی بنائیں، نسل نو کو درس دیا جائے کہ والدین کی عزت کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، بے شک. اور عرش والا انہیں دنیا اور آخرت میں عزت بخشتا ہے. جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس امر کا ان کے ذہن میں جانے کے بعد پچھتاوا رہ جاتا ہے.
تو ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے بڑوں کا احترام سیکھیں. اگر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو اللہ ہمارے احترام کو بھی بڑھا دے گا. بالکل. اور جس طرح سے والدین کی اہمیت پہ مولانا صاحب بات کی ہے علامہ صاحب نے، تو ہماری احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت ساری انہوں نے اگزامپل جو ہے وہ اپنی لائف سے ہمارے لیے سیٹ کر دیے. تو احادیث میں والدین کی عزت پر، ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ کتنی اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام اور تمام ادیان میں اور مذہب اسلام تمام مذاہب میں ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے اور ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ماں باپ کی تو شان بہت بڑی ہے. یہاں پر جانوروں کے حقوق بھی طے کیے گئے، یہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کی بھی بات ہوتی ہے، یہاں پر بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے، تعلق والوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. جہاں تک ماں باپ کے حقوق اور ان کی شان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، یہ تیرے لیے جنت بھی اور دوزخ بھی ہے. یعنی کہ اگر تو زندگی میں اپنے ماں باپ کی، جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اگر ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کے تکریم کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کی بات کر کے اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت تیرے لیے ضروری ہے. اور اگر تو نے خدا نخواستہ اپنے ماں باپ کو، جو کہ ہمارے اس دور حاضرہ کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے ہمارے نوجوان نسل میں، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ماں باپ کی تکریم، ان کا حیا، ان کی عزت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے رب کائنات اس بندے کے رزق میں کبھی کمی نہیں فرماتا. کتنی بڑی برکتیں. اور دوسرے مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا گیا. اتنی بڑی شان. اور یہاں پر جس طرح کہ میرے بزرگ محترم جس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب کریم نے جو ایک کرائٹیریا متعین فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں پر یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ماں باپ وقت کے ولی ہو تو ہی ان کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ نیک پرہیزگار ہوں تو ہی ان کی خدمت کرنی ہے. نہیں، ماں باپ کا جو مقام ہے ان کا عمل اپنے ساتھ ہے. اولاد کے لیے حکم ہے کہ ان کا جیسا بھی ان کے معاملات ہیں وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اور ماں ہونے کی حیثیت سے اسلام بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور قرآن کی بھی ہمیں یہ تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمیں یہ، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی تو اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ تکریم، والدہ کی تکریم کر کے کہ میری یہ رضائی ماں ہے تو اس کی تکریم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ ماں کا مقام اتنا ہے، شان اتنی ہے کہ اللہ رب کریم نے وہ جنت جو آسمانوں سے اوپر ہے، فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ ماں کی شان اتنی ہے، ماں کا مقام اتنا ہے، باپ کا مقام اتنا ہے. یہاں پر دور حاضرہ میں اس بات کی بہت ہی ضرورت ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ محراب و ممبر سے ہماری یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز حضرات ہیں، پروفیسرز حضرات ہیں، وہ کم از کم ویکلی ایک پروگرام ہونا چاہیے ماں باپ کی عزت میں. کیونکہ بہت سارے بوڑھے ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے روتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، ان کو تکلیف میں دیکھا ہے، ان کو پریشان دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، یہ تیرے لیے جنت بھی اور دوزخ بھی ہے اگر ان کی تکریم کر لے گا. اور یہی وقت ہے آزمائش کا، یہی امتحان کا وقت ہے. جوانی میں تو باپ کام کر رہا ہے، وہ صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، اس کی بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے. امتحان تو یہ ہے نا کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے افیوں والا تنہرہما، ان کو برا نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، کہ اب اس کے امتحان کا وقت ہے. اب اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی ساری، اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گزار دی، اب جب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے، باپ کی کمر جھک گئی ہے، اب کام پہ نہیں جا سکتا، اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کوئی کام کرے، اب اس نے گھر میں رہنا ظاہر ہے. تو اب امتحان ہے اولاد کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح پہلے بھی فرمایا گیا کہ جس نے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے، دونوں میں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت حاصل نہ کر سکا، بدبخت ہے وہ انسان. تو اس معاشرے کے اندر اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ماں باپ کی ہم جتنی تکریم کریں گے معاشرہ، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بھی اویئرنیس ہوگی، نوجوانوں کو پتہ ہوگا، ہم اولادوں کو پتہ ہوگا. آج ہوتا گیا کہ اگر باپ گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے تو دروازے پہ آ کے اگر باپ آوازیں دے رہا ہے اور بوڑھے دروازے پہ آ کے دوست اگر بیل دیتا ہے یا آواز دیتا ہے تو وہ باپ کی پرواہ نہیں کرتا.
تو ماں باپ کو اب بڑھاپے میں کیا چاہیے؟ ان کو صرف توجہ چاہیے. اگر اولاد بیٹھ کے شام کو آ کے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چند باتیں کر لے، تھوڑا ٹائم دے دیا جائے، تو یہی تعلیم اسلام بھی ہے اور یہی تعلیم دین بھی ہے، تو یقیناً اس سے ماں باپ راضی. اب دیکھیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی گاڑی خریدی جائے. ان کا یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمیں وقت دے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئے. جب ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش ہوں گے تو یقیناً جب ماں باپ راضی ہوں گے تو عرش والا رب بھی راضی ہوگا. تو جب عرش والا رب راضی ہوگا تو سمجھے کہ پھر سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. بے شک آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ فرمایا کہ والدین جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بزرگ جب بڑھاپے کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بچے کو توجہ کی، محبت کی، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح والدین کو بھی صرف جو ہے وہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے. تو علامہ صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارا معاشرتی بگاڑ کی کیا بڑی وجہ ہے، یا اس میں سے ایک وجہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا اپنی گفتگو میں کہ ہم جو ہے بدسلوکی اپنے والدین سے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آئے روز ہم اس طرح کے واقعات اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، بلکہ دنیاوی اشیاء کے لیے، زمین جائیداد کے لیے ہم لوگ گریز نہیں کرتے ہیں کہ والدین پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں. کچھ اس طرح کے بدبخت لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں، کیونکہ بے شک سزا اور جزا رب کی کائنات کے ہاتھ میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن و سنت میں اس امر کو طے کر دیا گیا ہے، اور دین اسلام نے تو بالکل واضح انداز میں اس امر کو اجاگر کر دیا کہ اگر والدین ناراض ہیں تو عرش والا ناراض ہو گیا، اگر والدین راضی ہیں تو عرش والا راضی ہو گیا. اور اس میں یہاں تک آج ہم دورائے پہ کھڑے ہیں، اس میں تشویش کو نمبر یہ ہے کہ جن لوگوں نے والدین کی عظمت کو، عزت کو، شان کو اور تعلیمات اسلام کو لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ دیگر موضوعات میں، فروعات میں پڑ گئے. ضرورت ثمر کی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے طے کر دیا ہے والدین کا مرتبہ، شان، ان کی خدمت گزاری کا صلہ، اسے ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، یہ زبان نبوت سے رہتی دنیا تک یہ الفاظ جو ہیں مینارہ نور مشعل راہ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں، میرے رزق میں، میری عزت میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. جب وہ والدین کی خدمت کرتا ہے تو عرش والا اسے یہ انعام عطا کر دیتا ہے، اسے یہ عزت عطا کر دیتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی رزق میں، عزت میں برکات ڈال دیتا ہے. کیا بات. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نسل نو جو در پھر رہے ہیں، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے والدین گھر میں ہیں، دنیا ان کو بلاتے ہوئے اچھے سے اچھے الفاظ، اچھے سے اچھے جملے، تکریم اور تعظیم کے معاملے میں خوب سے خوبصورت اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں تو عرش والا بھی راضی ہو جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے یہ سچ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے والدین کی نہ قدری کی ہے، ان کی قدر کرنی چھوڑی ہے، ان کی تعظیم اور تکریم چھوڑی ہے، معاشرہ آج دیکھ لیں کہاں پہ کھڑا ہے، بگاڑ میں اور فتنے فساد میں مبتلا ہو چکے ہیں. نہ دنیا ہمارے پاس ٹھہر رہی ہے، نہ دولت ملی، کچھ بھی نہ ملا. جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی انہیں تاج بھی ملا، تخت بھی ملا، عزت بھی ملی، راحت بھی ملی، عرش والا بھی راضی ہو گیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی انہیں یہ بشارت مل گئی کہ والدین جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہیں، جہنم کے گڑھوں میں سے بھی گڑھا بھی ہیں. جو والدین کی خدمت کرنے والا ہے وہ اللہ کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اور جو والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، نافرمانی کرتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہے.
بالکل، کیونکہ والدین کی جتنی بھی خدمت پہ بات کی جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری مثالیں قائم کی. کوئی ایسا واقعہ مولانا صاحب آپ کے ذہن میں آ رہا ہو والدین کی خدمت کے حوالے سے جو آپ ہماری جو ہے وہ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے والدین کے حوالے سے، ان کی عزت و تکریم کے حوالے سے؟ جی جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ساری حیات مبارکہ، جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کی محبت کی ایک نگاہ سے زیارت کر لے، میرا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ، میرا آقا نے فرمایا جتنی دفعہ محبت کی نگاہ سے اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گی، میرا اللہ اتنے ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے حکم ارشاد فرمایا جنگ کے لیے چلنا ہے. تو ایک شخص حاضر ہوئے خدمت ہوا، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں کون ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں. میرے آقا نے فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، میرا اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا فرمائے گا. یعنی کہ ماں باپ کو اللہ نے جو تکریم دی ہے، جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، جو مقام دیا ہے، وہ کائنات کے اندر، اور یہ ایسا حکم ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کو یہ حکم ہوتا رہا. بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھے اور دیگر انبیاء کرام کے لیے نہیں. دیگر انبیاء کرام کو فرمایا لیکن حضرت آدم علیہ السلام یا دیگر کو نہیں. لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے تسلسل کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قیامت کی صبح تک ہر بندے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. یہاں تک بھی بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ماں باپ خدا نخواستہ وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی ان کی تعظیم اور تکریم کا حکم دین اسلام دیتا ہے. دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ماں باپ کو، قرآن نے جو ماں باپ کو عزت دی ہے، جو رسپیکٹ دی ہے، یقیناً اس دور حاضرہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہر بندہ شکایتیں کر رہا ہے، کسی کو مال کی کمی کی شکایت ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے. ان کا واحد راستہ اگر گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرے، اور پھر اگر دنیا سے ماں باپ چلے گئے ہیں، کسی کے ماں یا باپ دنیا سے چلا جائے. دیکھو اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعے والے دن کر کے آئے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بالکل، اس سے زیادہ اور دین کی میں مولانا صاحب آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CT at 10 اور جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جمعہ کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کچھ غلط بات یا کوئی غلط جملہ نکلے، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا اور اس کے نبی کا ذکر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے دین نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو رب آپ سے راضی ہے، اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. تو اپنی جنت کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پکا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہماری زندگیاں اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہیں کہ ہم ہر کام میں بزی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انہیں نہ آپ کا روپیہ پیسہ چاہیے، نہ انہیں آسائشیں چاہیے، نہ سہولیات چاہیے. انہیں چاہیے آپ کی محبت، آپ کا وقت اور آپ کی توجہ. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا محبت سے، شفقت سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہو سکیں. اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نرمی کا، بہت حسن سلوک کے ساتھ جو ہے نا وہ رویہ برتیں تاکہ اللہ کی ذات بھی آپ سے راضی ہو اور آپ کے والدین بھی آپ سے راضی ہوں، اور دین اور دنیا دونوں میں آپ کے لیے ڈھیر اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. آمین. مولانا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات نہیں ہیں اور جمعہ کے دن ان کے قبر پہ جا کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہو تو اگلے جمعہ تک جو ہے وہ بہت ساری آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جی اس میں یہ حکم ہے کہ اگر جمعے والے دن بندہ جا کے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے،
ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا واہ ہے. واہ واہ. بلکہ ایک اگلی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن امت کے گناہ، بندوں کے گناہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اور جمعرات والے دن بندوں کے گناہ، اولاد کے گناہ، جو اولاد کے اعمال جو ہیں، اولاد کے اعمال ماں باپ کی خدمت میں، اور امتی کے اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر اولاد نے اچھے اعمال کیے، نماز پڑھی ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت والا معاملہ، دعائے مغفرت والا معاملہ اگر اس نے کیا ہے، تو ماں باپ اس کے خوش ہوتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ رب کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہیں ٹھہرانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت والا معاملہ. یہ محبت والا معاملہ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جانے کے بعد بھی دعائے مغفرت کی صورت میں، دعائے ان کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں. اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اگر اولاد اچھا کام کرتی ہے، اس کے لیے دعا نہ بھی ماں باپ کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کے اچھے کام کا اجر بھی ماں باپ کو قبر کے اندر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نماز پڑھتی ہے اولاد، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، کسی کے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینا، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے. یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا اس کا تعلق ہے انسان کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ محبت کا، وہ پیار کا، وہ سارا، اور وہ فیضان جو ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر اگر اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت، عزت میں برکت، ایمان میں برکت. تو اسی طرح دنیا سے اگر چلے بھی جائیں تو اگر وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو وہی برکتیں، وہی فضیلتیں عطا فرماتا ہے. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک نے اس طرح کی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے ہی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے اپنے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے رزق کے حوالے سے بات کیا کہ آج ہم ہر شخص دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رزق کی بڑی کمی ہے، کام کاروبار میں بڑا نقصان ہے. اس کے پیچھے ہم اس طرح کی جو وجوہات ہیں، اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو علامہ صاحب اسی حوالے سے جیسے کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ آج معاشرتی بگاڑ کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں. جیسا کہ مولانا نے بھی بتایا کہ اگر وہ حیات نہیں بھی رہتے تب بھی ان کے لیے بہترین تحفہ اور محبت کا انداز یہ ہے والدین کے لیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ ان کی بخشش کے لیے کریں. تو کتنا ضروری ہے آج کے دور میں بچوں کا اس بات کو سمجھ لینا کہ والدین کی کیا اہمیت ہے، اور اگر وہ حیات ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ان کے لیے محبت کا جو بہترین انداز ہے، اظہار ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اس حوالے سے امت میں ہرگز دو آراء نہیں ہے. معاشرے فرد سے افراد، انفرادی سے اجتماعیت سے بنتے ہیں. تو ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، تعلیمات اسلام نے اس امر پہ زور دیا ہے. دیکھیں، ہمیں اگر ماں کے قدموں میں زبان نبوت سے اس امر کی امت مسلمہ کو آگاہی ملتی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو دوسرے موقع پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری، خدمت گزاری میں جنت ہے. شوہر کی خدمت جو ہے وہ اس کو جنت دلائے گی. اور پھر ایک اور موقع پہ والد کے حوالے سے فرما دیا کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر معاشرے میں لالچ نے اس حد تک آندھا کر دیا، رشتوں کے تقدس کو ہم بھول چکے، بھائی چارے کو چھوڑ چکے، پڑوسی کے حقوق سے غفلت کا شکار ہو چکے، بڑے چھوٹے کا احترام جو تھا وہ برقرار نہ رکھ سکے. اور آج پوری دنیا میں جب سے ہم نے تعلیمات اسلام کو چھوڑا، امت زبوں حالی کا شکار ہے. انفرادی بھی اجتماعی بھی ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں. آج ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنے حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، تمام معاملات کے حوالے سے کتاب و سنت سے چمٹ جائیں
تاکہ ہمیں عظمت رفتہ نصیب ہو۔ تربیت کا کام جو تھا درسگاہ میں وہ تربیت نہ رہی، محراب و منبر سے وہ تلقین اور وہ تبلیغ، وہ طرز انبیاء کی تبلیغ جو تھی وہ نہ رہی۔ آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تاریخ کا ایک روشن باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ نسل نو اس سے روشنی حاصل کرے گی۔ اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص، وہ کتنا خوش نصیب ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک نوجوان اس کے ساتھ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں لکھا ہے، تمام سیرت نگاروں نے اسے نقل کیا ہے کہ حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ بابا جی تیرے کیا لگتے ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی، جس کی آج اشد ضرورت ہے معاشرے میں۔ ہم نے اپنے بچوں کو، والدین کی بھی غفلت ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا لیکن تعلیمات اسلام سے دور رکھا۔ میں والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا را قرآن و سنت سے ان کا رشتہ مضبوط کر دیں۔ جب آپ ان کا رشتہ قرآن و سنت سے مضبوط کر دیں گے تو یہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرا باپ بیٹھنے لگے تو اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھنا، تعظیم یہ ہے۔ اور فرمایا جب یہ بات کرنے لگے تو ان سے پہلے گفتگو کا آغاز نہ کرنا۔ اور پھر یہاں تک میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک جو کہ مشعل راہ اور منارہ نور ہیں الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، پوری انسانیت، پوری اقوام عالم ان الفاظ کی، زبان نبوت کی خوشبو کو آج بھی محسوس کر رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سفر کرنے لگے، چلنے لگے تو ان کے آگے نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے والد کے احترام میں کسی کو والد کے حوالے سے سخت جملہ نہیں کہنا۔ میں انتہائی ترجمہ سیرت کی اس روشن باب کا بڑے احتیاط سے کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے والد کو برا بلا کہے گا تو وہ گالی تیرے والد کو دے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی۔ آج ہمارے بچوں کے پاس یہ تعلیم کہاں ہے؟ وہ والد سے پہلے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، والد کو خاموش کروا دیتے ہیں، والد سے آگے چلتے ہیں، والد کے بیٹھنے سے پہلے نشست پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعظیم اس طرح سے کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تکریم اس طرح سے کریں جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے۔ اس پرفتن دور میں میں والدین سے گزارش کروں گا، خدا را میری آپ سے اپیل ہے، اپنی اولاد کو ہر چیز دے، لیکن سکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ خفن کی چادروں میں صنعت کار جاتا ہے تو وہ بھی اسی انداز میں جاتا ہے، اور ایک غریب جھونپڑی میں رہنے والا جاتا ہے تو وہ بھی اسی انداز میں جاتا ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کے نور سے وابستہ کر دیں، اور جب قرآن پاک اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اولاد کو دے دیں گے، ان کی تربیت سنت کے مطابق کر دیں گے، تو پھر مقام یہ ہوگا کہ آپ جب دنیا سے اٹھیں گے تو آپ کے جنازے میں فرشتے شریک ہوں گے، اور جب آپ لحد میں آپ کو اتارا جائے گا تو یہ بچے آپ کے لیے دعا کر رہیں گے، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، انہوں نے ہمیں تکلیف میں پالا ہے۔ ضرورت ہے، آج ہمیں حکم ہے، حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بالکل ایسے ہی، اور کہتے ہیں کہ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ آج ہم اپنے والدین سے اگر بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے خود کے بچے جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ظاہری بات ہے وہی سیکھیں گے جو ایگزامپل، کیونکہ بچے جو ہے وہ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اپنے ہی بڑوں سے۔ تو اس میں بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ ان بچوں کے لیے اپنے کردار سے ایسا جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کے سامنے نہ جو ہے وہ بولیں۔ تو مولانا صاحب کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے
کہ ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کتنا اچھا ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے اپنے ہی کردار سے اس طرح کی اگزامپل سیٹ کریں، اور جو ہے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے والدین کو جو ہے وہ صحت تندرستی دے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا، اور دیکھنے والے جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا رویہ برتیں، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے اللہ پاک ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔